रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। व इज़ा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका, अपने बंदों के साथ फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज में डालने का, फक बिदनी, तो मेरे कब्ज कर लीजिएगा, इलई का, मेरी गैर मफ्तून। तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज कर लेना, जैसे मुझे मौत दे देना। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज्जत ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीजें क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाये दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ी थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है। आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफा क्लास में आते हैं फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीजें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। फर्ज बनता है देखिए हम उनको एजुकेट करें, अगर हमें पता चल गया है तो हम दूसरों को बताएं ताकि वो इस शिर्क से बचें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बता दिया कि वो कुछ नाम है जो तुमने या तुम्हारे आबादाद ने रखे हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी है। हमारे पास क्या दलील है? अगर हम कोई पूछे कि अच्छा भी तुम्हारे पास क्या दलील है, तो जितने नबी, जितने रसूल आए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैगाम ही लेके आए थे। वो दलील थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा कि अल्लाह वाहिद है। और फिर जो किताबें थी, जो सहीफे थे, वो अल्लाह की तरफ से दलील थे। जो उन्होंने नहीं कहे तो वो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि बेशक हुक्म, बेशक जो फैसला है हमारी जिंदगी में वो सिर्फ अल्लाह का। हर फैसला जो हमारी जिंदगी में होता है, हर हुक्म अल्लाह का चलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर अगर हम किसी और का हुक्म, आप ये सोच ले, कोई काम आप जिंदगी में करते हैं और अगर आपको ये लगता है ना कि ये काम अल्लाह ने तो उसका नहीं कहा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं अब सोसाइटी में रहते हैं, अब क्योंकि ये वजह है, तो आप सोच लीजिए कि दूसरा खुदा आपने अपने नफ्स को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने रिश्तेदारों को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने माँ बाप को बना लिया। हर चीज देखिए, माँ बाप की इज्जत एहतराम करना तो अल्लाह ने बताया ना हमें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि अगर अल्लाह की अगेंस्ट कोई चीज हमारे माँ बाप, हमारे खामद या कोई भी अगर होता है तो वो इसी जुर्म में आ जाएगा। अगर आप इस 2 आयात पे आज आप गौर करके बैठ जाइए कि क्या तो आपके ऊपर तौहीद के वो जैसे होते हैं ना पत्थर खुलना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात के 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है। अमरा,
اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہو کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچتے جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچی ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا من المسلمین. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، آپ سوچئے 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو آپ سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگز ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی. اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما، کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہگار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہگار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا. جو ساقی تھا وہ گناہگار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتا بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ السجن، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لوڈ ونس ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو آپ اچھے طریقے سے اب ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ربہ خمرہ،
کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ امل آخرو اور رہا دوسرا فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتاکل الطیرو تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسی ہی اس کے سر کے اوپر سے، قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا، یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر، اب جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی۔ اگر سچی خواب ہے، جھوٹی خواب ہے، کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب ہے کسی کو نہ سنائیں، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لوڈ ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کر بات پتہ ہے کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوف و طمع کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا یعملون۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور وہ جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ساکلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار کر دی عزت، بیٹھ کے فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کس نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے
अच्छी लगे मत सोचे, अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी मामला है कि एक दफा दिया, दो दफा दिया, तीसरी दफा वो परेशान हो गए कि क्या मुंह उठा के बार बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ना मांगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं मांगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया, इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन तिम व अयून, कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, गौर कीजिए अपने मुसहफ में लिखी है, ये मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना फी जन्नातिन व अयून, कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है। ठीक है, अब मुत्तकी कौन है? क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें, कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है? इन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कि उसमें किसके लिए हदायत है? उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में बता दिया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गायब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गायब पे, तो फिर तो हम दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ठीक है, और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है ना, उसमें से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो इस बात पे यकीन रखते थे कि जिसको इस पे यकीन हो गया कि ये कुरान हक है, इसका हर फैसला हक है और इसमें जो सजा और जजा है वो हक है, वो कैसे गलत काम कर सकता है? कितनी बड़ी आया है ना। अगर यही आया आप समझ आए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आगे जाके जो ये चीजें करते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने। मुफ्लिहून कौन होते हैं? जो कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सीधी सी बात बता दी। हजरत उमर ने कहते कि एक दफा अबी बिन काब थे, उनसे पूछा मुत्तकियों के बारे में कि आपका क्या ख्याल है कि तकवा किसको कहते हैं? तो अबी बिन काब ने कहा कि उमर, आप कभी ऐसी राहदारी से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे गुजरते हो? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को बचा के, कपड़े अपने समेट के बचा के कि या इधर से कांटा न लग जाए, इधर से कांटा न लग जाए। तो अबी बिन काब ने कहा कि यही तो मुत्तकी है, कि वो दुनिया में तो चलता है लेकिन अपने आप को बचा बचा के चलता है। कितनी प्यारी बात है ना। तो समझ आ जाती है कि अच्छा मुत्तकी क्या है। क्योंकि कई दफा हमें लगता है कि वो इंसानों से ना हम बढ़ के, जो फरिश्तों की सिफत है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा मुत्तकी ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान पैदा किया है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुत्तकी वो है जो सारा वक्त अल्लाह की रजा के कामों में लगा रहता है, कोशिश करता रहता है। मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश देखनी है, हमारी नीयत देखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं देखेंगे कि कामयाबी कहाँ तक हासिल की। अगर हम अल्लाह नमाज पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक अपने पूरे करने वाले हैं ना, और उसके बाद जिनकी बेसिक ठीक हो जाती है ना, वो तो अगले लेवल्स पे यूं 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 चढ़ना शुरू हो जाता है। बस बेसिक में ही थोड़ा सा टाइम लगता है पुख्ता होने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग, और दुआ मांगा करें मुत्तकी होने के लिए ना। कई दफा होता है कि मुश्किल आ जाती है जिंदगी में
کہ پتہ نہیں یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا،